बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब के लिए नेक तमन्नाओं के साथ जिरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमेरिका क्या चाहता है? वो ईरान से क्या चाहता है? वो लैटिन अमेरिका के ममालिक से क्या चाहता है? वो जनूबी एशिया में क्या चाहता है? और उसके साथ साथ ये कि मशरिक़ वस्ता में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। और ये भी एक अहम मौजू है आज के लिए हमारे पास कि जनूबी एशिया में किस किस्म की तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और अमेरिका के यहाँ पे दोस्त कौन हैं, दुश्मन उनका कौन हो सकता है। ये और इसी तरह के कई दीगर सवालात हैं जिनका आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे एक इंतहाई बाखबर और मोतदिल तज्ज़िया करने वाली शख्सियत से। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ दानिश्वर, मुसन्निफ़, पाकिस्तान के वाशिंगटन में साबिक़ सफ़ीर जनाब हुसैन हक़ानी साहब। बहुत शुक्रिया हक़ानी साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप क्या समझे हैं, क्या चाहते हैं? साफी साहब, डोनाल्ड ट्रंप एक गैर रिवायती सदर हैं। वो कभी सियासत में नहीं रहे। 2016 में पहली बार सियासत में बराह रास्त आए। वो एक नरगिसियत पसंद शख्सियत के मालिक हैं। और मगर उनका जो मकसूद है वो ये है कि किसी तरह से अमेरिका उस तरीके का अमीर मुल्क दोबारा बन जाए जिसके ऊपर कर्जे ना हो, जहाँ सफ़ेद फाम अक्सरियत जो है वो उसकी इक़्तिदार पर बालादस्ती और तमाम वसाइल पर बालादस्ती वाज़े हो। वो अगर आप तारीख़ पढ़ें तो अमेरिका ऐसे मकाम पर 19वीं सदी के आखिर में था, 20वीं सदी से पहले। और अमेरिका उस वक्त बैनुल अक़वामी मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, सिर्फ कारोबार और तिजारत की हद तक दिलचस्पी लेता था। लातीनी अमेरिका में धौंस धांधली के ज़रिए अपने कारोबारी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता था और उससे जो बईद इलाके थे वहाँ कोई उसका वाज़ेह किरदार नज़र नहीं आता था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका बदला। अमेरिका ने तमाम दुनिया में दिलचस्पी लेना शुरू की और फिर न सिर्फ ये भी समझा कि हमारा एक फ़र्ज़ है कि दुनिया में जमहूरियत को फैलाएं, इंसानी हकूक़ के उन तसव्वुरात को आम करें जिनको हमने अपनाया है। डोनाल्ड ट्रंप इनमें से किसी चीज़ पर यकीन नहीं रखते। ना वो दुनिया में जमहूरियत फैलाने पर यकीन रखते हैं, ना इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखते हैं। अब वो चाहते हैं कि दुनिया के वसाइल पर किसी न किसी तरीके के साथ अमेरिका की बालादस्ती और कब्ज़ा हो। लेकिन क्योंकि वो सियासत में आ गए हैं, उनको मकबूलियत का भी शौक है, तो वो बाज़ मामलात के ऊपर वो फैसला करते हैं जो उनके नज़दीक मकबूल फैसला होगा, या वो बात कहते हैं जिससे वो मकबूल हो सकें। अगर आप देखें तो वेनेजुएला में उन्होंने सदर तब्दील किया, लेकिन उसके बाद निज़ाम या हुकूमत तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं की, ना वहाँ जमहूरियत की बहाली की कोशिश की है। हालांकि इससे पहले अमेरिका कई साल से चाह रहा था कि वहाँ निज़ाम हुकूमत बदले, मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए जो अपोजिशन है उसको हुकूमत मिल जाए। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप का मकसूद नहीं है। वो सिर्फ एक तरफ लोगों से इस बात पे ताली बजवाना चाहते थे कि अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो एक मुल्क में जाकर उसके सदर को अगवा करके ला सकता है और उसको हुकूमत से हटा सकता है इस तरीके के साथ। दूसरी तरफ उनका मकसद ये है कि धमका कर वेनेजुएला की नई हुकूमत या जो भी नई क़यादत है उसको इस बात पर आमादा करें कि अमरीकी मफादात का वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और ऑयल, अमेरिका की जो ऑयल कंपनियाँ उनको वहाँ ज़्यादा शराकत मिले, उनको ज़्यादा कारोबार के मौक़े मिलें और उनको वो सहूलतें मिलें जो डोनाल्ड ट्रंप के ख्याल में उनको हासिल नहीं। मसला इसमें सिर्फ इतना है कि जी। जो आलमगीर मईशत है उसके अपने तकाजे हैं। तो मसलन वेनेजुएला में जो तेल है उसको निकालने की जो कीमत है वो शायद उस तेल को बेचने की कीमत के बराबर ना हो और ऑयल कंपनियां उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं लेंगी। इसी तरह ईरान में वो अपनी धौंस धमकी के जरिए चाहते हैं कि ईरान में कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन वो उसके लिए कोई कीमत, अमरीकी कीमत अदा करने को तैयार नहीं है। ना वो फौजी उतारने को तैयार हैं सदर बुश की तरह जैसे उन्होंने इराक में उतारे थे, ना वो जंग करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी हैं जिनको इस तरह से समझना चाहिए कि वो अपनी
طاقت جو امریکہ کی ہے اور جو گزشتہ 40 50 60 سال میں جمع ہوئی ہے، اس طاقت کی دھمکی کے ذریعے اپنی باتیں دنیا سے منوانا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی واضح منصوبہ نہیں ہے، وہ روز صبح اٹھ کر ایک نئی چیز سوچتے ہیں اور ایک نیا قدم اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دھمکیاں انہوں نے اور بھی ممالک کو دیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیٹن امریکہ کے دیگر ممالک کے خلاف بھی وہ اسی طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں جو وینزویلا کے خلاف کیا ہے یا نہیں؟ کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، امریکہ کی عسکری طاقت دنیا کے بیشتر ممالک کی مشترکہ عسکری طاقت سے زیادہ ہے، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اہداف ہیں وہ ذرا متضاد ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ کا کچھ خرچ ہو، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ کی معیشت جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر پڑے۔ تو جنگوں کا اثر تو معیشتوں پہ پڑتا ہے، تو اسی لیے وہ قدم اٹھاتے ہیں، تالی بجواتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خود اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ہیرو قرار دیتے ہیں، اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ امریکہ میں ان کے نقادوں نے کہا ہے، نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے، ٹاکو، جس کا مطلب ہے ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ، مطلب وہ بات بڑی کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ پوری دنیا کو یہ 4 سال ان کے گزارنے ہیں۔ ایک مخصوص مزاج کی شخصیت ہے امریکی، جو ان کی جو پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی، اس کے اراکین میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی لیڈر کو روک سکیں، کیونکہ ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ وہ اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو ہم اپنی سیٹیں الیکشن میں نہیں جیت سکیں گے، مخالف پارٹی جیت جائے گی۔ اس صورتحال کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عملاً وہ پوری دنیا میں کیوس کا ایک ذریعہ بن گئے ہیں۔ امریکہ کے مفادات اس میں کچھ آگے بڑھتے مجھے بھی نظر نہیں آ رہے، اور امریکہ کے عوام کی بھی بڑی تعداد اب ڈونلڈ ٹرمپ سے اسی بات پر نالاں ہیں کہ کچھ واضح نتائج نظر نہیں آتے، صرف دھمکیاں نظر آتی ہیں، دھمکیوں کے بعد کبھی کبھی اقدام بھی ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی جسے حکمت عملی کہا جا سکے۔ یہ جو گرین لینڈ پہ انہوں نے قبضے کے دعوے کیے تھے اور اس کا جو رد عمل دیا ہے یورپ نے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ بضد رہیں گے گرین لینڈ پہ قبضے کے لیے؟ اور اگر وہ بضد رہتے ہیں تو اس سے کیا نیٹو کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا؟ جی، نیٹو کا مستقبل یقیناً خطرے میں پڑ چکا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ امریکہ کو نیٹو کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، جب آپ نے اپنے تصور میں یہ بنا لیا ہے کہ امریکہ کی عظمت کا دور وہ تھا جو 1890 1880 کی دہائی میں تھا، تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں جو اس کے بعد آئی ہیں وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگتی۔ آپ ان کی اندرونی پالیسیاں بھی دیکھیں، اس میں آپ کو نسل پرستی کا ایک ہلکا سا اثر، بلکہ بہت واضح اثر نظر آتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں غیر سفید فام ممالک سے لوگ نہ آئیں، اور جو آ گئے ہیں ان میں سے جن جن کو بھی کسی بنیاد پر، کسی بہانے سے، کسی قانونی جواز کے ساتھ نکالا جا سکتا ہے نکال دیا جائے۔ اس سے خود ملک میں ایک بڑی بے چینی مچی ہوئی ہے، بہت سارے شہروں میں بے چینی مچی ہوئی ہے۔ انہوں نے ٹیرفز کی پالیسی اختیار کی ہے، جو امریکہ نے 1920 کی دہائی میں اختیار کی تھی، اور اس کے بعد سبق سیکھا تھا کہ اس کی وجہ سے امریکہ کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا تھا، لوگوں کے لیے قیمتیں لوگوں کے برداشت سے باہر ہو گئی تھیں۔ تو وہ بہت ساری چیزیں مقبولیت پسند لیڈروں کی طرح کرتے ہیں، اور آپ کے لیے تو اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ خود پاکستان میں ہم ایک مقبولیت پسند لیڈر کو دیکھ چکے ہیں جو اپنے محبت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا مسیحا ہوتا ہے، لیکن اس کی باتوں میں بہت سارے تضادات ہوتے ہیں، اور ان تضادات میں سے کوئی پالیسی آرام سے بنا کر اس کو چلانا ممکن نہیں ہوتا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ایک طرف ہیں، لیکن عمل کیا وہ واقعی فوجی قبضہ کر سکیں گے گرین لینڈ پہ؟ اور اگر انہوں نے کر لیا تو کیا باقی یورپی ممالک اس کے بعد بھی نیٹو میں رہیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا۔ اور پھر اس کا اثر روس کی حکمت عملی پہ کیسا پڑے گا؟ روس اگر اس کے نتیجے میں یوکرین اور یوکرین کے علاوہ ان تمام ممالک جن کو وہ دھمکیاں دیتا رہا ہے، مثلا لیٹویا، لتھوانیا اور اسٹونیا، پولینڈ جن کے ساتھ اس کے تنازعات رہے ہیں، رومانیہ جس کے ساتھ اس کا تنازع ہے، ان تمام، جارجیا، ان تمام ممالک کو جب وہ دھمکیاں دے گا تو ٹرمپ کے لیے اس کا جو رد عمل خود امریکہ میں ہوگا وہ برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی رائے عامہ کے سرویز کے مطابق صرف 25% امریکن گرین لینڈ کے موضوع پر ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ایران پہ جب انہوں نے دھمکیاں بھی دی اور پھر حملہ نہیں کیا،
تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی فیصلہ کیا حملہ نہ کرنے کا، تو آپ ان کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا وہ کوئی فیکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں جنہوں نے ان کو باز رکھا وہاں پہ حملے سے؟ صاحب صاحب چند روز پہلے میری شاہ زیب خانزادہ صاحب سے بات ہوئی تھی آپ ہی کے چینل پر، تو انہوں نے اس وقت پوچھا تھا کہ کیا ٹرمپ حملہ کریں گے. میں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ بالکل حملہ نہیں کریں گے. دیکھیں انہوں نے اپنی ایک امیج بنائی ہے کہ وہ امریکہ کو جنگوں سے باز رکھنا چاہتے ہیں. حملے کا مطلب جنگ ہی ہوتا ہے. اب فضائی حملوں سے حکومت تبدیل نہیں ہوتی، فضائی حملوں سے مظاہرین کی حمایت کا کوئی طریقہ نہیں نکلتا. اس کے لیے تو زمینی حملہ کرنا پڑے گا، اور زمینی حملہ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں پہ بھی کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے. جس لمحے انہوں نے یہ کیا، ان کے اپنے بہت سے حامی ان کے خلاف ہو جائیں گے. تو وہ تو توقع یہ کر رہے تھے کہ میری دھمکیوں کے نتیجے میں ایران کی قیادت کچھ ایسے فیصلے کر لے گی جس کے بعد میں کامیابی کا ڈنکا بجا سکوں گا. میں کہہ سکوں گا کہ دیکھیں میرے کہنے کی وجہ سے آیت اللہ خامنئی نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، میرے کہنے کی وجہ سے فلاں تبدیلی ایران میں آ گئی. اب انہیں تھوڑا سا قدم پیچھے لینا پڑا اور یہ کہنا پڑا دیکھیں میرے کہنے کی وجہ سے ایران نے لوگوں کو پھانسیاں دینے سے ایران باز ہو گیا. مگر ارادہ ان کا جنگ کا کسی مرحلے پہ بھی نہیں تھا، اور میری معلومات بھی یہ ہیں کہ کسی قسم کی جنگ کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی. اچھا، تیاری تو نہیں تھی، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی امریکہ ایران کے اندر رجیم چینج کی کوشش کرے گا؟ اور فوجی کارروائی کے بغیر کیا رجیم چینج ہو سکتا ہے ایران میں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے. ایران کے حالات تو واقعی تشویشناک ہیں. دیکھیے 40% وہاں انفلیشن ہے، افراط زر کی شرح 40% ہے. ایران کی کرنسی بہت تیزی کے ساتھ نیچے گری ہے. اب ایران کی قیادت الزام تو لگا رہی ہے کہ دیکھیں یہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی. لیکن جو بازار میں اس حکومت کے، اس نظام حکومت کے پرانے حامی موجود ہیں جنہیں بازاری کہا جاتا ہے، وہ بھی نالا ہیں اس معاشی صورتحال سے. تو ایران کو معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. اور سب سے بڑا مسئلہ ایران کے لیے سینکشنز ہیں، جو پابندیاں ان پہ لگی ہوئی ہیں. جس لمحے پابندیاں ہٹیں وہ اپنی تیل کی پیداوار بڑھا کر اپنی معیشت کو معمول پہ لانے کی کچھ نہ کچھ کوشش کر سکتے ہیں. تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ اس صورتحال میں ایران کی قیادت یہ چاہے گی کہ اس صورتحال میں کسی طرح سے امریکہ کے ساتھ جو خفیہ بات چیت چل رہی ہے اس میں کچھ لو دو کر کے میزائل پروگرام پہ، ایٹمی پروگرام پہ کچھ باتیں ایسی طے کر کے جن سے ٹرمپ خوش ہو کر اپنے لوگوں کو کہہ سکیں کہ میں کامیاب ہو گیا، اور ایرانی قیادت اپنے لوگوں کو کہہ سکے کہ ہم کامیاب ہو گئے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ایران کی اندرونی صورتحال بگڑتی رہے گی، اور وہ امریکہ اس میں کچھ کرے یا نہ کرے، ایران کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تو اپنی اندرونی صورتحال کی وجہ سے آنی ہی ہوں گی. کیا وہ رجیم چینج ہوگی یا صرف رجیم ٹرانسفارمیشن ہوگی، یعنی رجیم کی کچھ پالیسیاں بڑی بڑی ایسی بدل جائیں گی کہ جس کے نتیجے میں جو اس پر مسلسل دباؤ کی کیفیت ہے وہ شاید تھوڑی سی سہل اور آسان ہو جائے. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو حسین کے ساتھ مزید کئی اہم موضوعات پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن میں پاکستان کے سابق سفیر جناب حسین حقانی صاحب. حقانی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو واشنگٹن آج کل یا صدر ٹرمپ جو ہے وہ جو انڈیا سے اتنے ناراض ہے، تو اس ناراضگی کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے محدود غصے کا اظہار ہے اس بات پر کہ مودی صاحب نے ٹرمپ صاحب کی خواہشات پوری نہیں کی. ٹرمپ چاہتے تھے کہ پاکستان بھارت جو جنگ ہوئی تھی مئی میں اس کو ختم کرانے کا کریڈٹ ان کو دیا جائے. وزیر اعظم مودی نے وہ کریڈٹ نہیں دیا. اسی طریقے کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیل ہے وہ بھی سمجھتے تھے کہ کیونکہ میرے دوست ہیں اس لیے میرے فائدے میں وہ ٹرمپ ٹریڈ ڈیل مان لیں گے. لیکن اس سے قطع نظر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ جو امریکہ کے وسیع تر مفادات ہیں ان میں بھارت یقیناً امریکہ کا ایک طویل المیعاد پارٹنر ہے.
جتنی ان کی تجارت ہے، جتنا وہ خواہش ہے ان کی کہ پروڈکشن جو ہے وہ چین سے نکالیں، تو کمپنیاں فوراً امریکہ تو نہیں لے کے آ سکیں گی، کیونکہ امریکہ میں ابھی بھی مزدوری کی جو قیمت ہے، لاگت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو بھارت اس کے لیے ایک متبادل ہے، ویتنام ایک متبادل ہے۔ وہ کمپنیاں تو ساری کی ساری ایک دم نہیں نکل آئیں گی ٹرمپ صاحب کی ناراضگی سے۔ تو ہوا صرف اتنا ہے کہ ٹرمپ اور مودی کا جو ایک برومینس تھا ان کے درمیان، ایک آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن ہو رہا تھا تو ٹرمپ صاحب نے مودی صاحب نے ٹرمپ کے بارے میں کہا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، جو کہ ہندوستان میں ان کا نعرہ تھا۔ پھر اسی طرح سے جب ٹرمپ انڈیا آئے تو انہوں نے بھی مودی صاحب کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے۔ تو وہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک ناراضگی کسی کیفیت تو ضرور ہے، لیکن جو دونوں ممالک کے تعلقات ہیں اس کے بارے میں کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے گا کہ یہ جو ذاتی ناراضگی ہے ٹرمپ صاحب کی، اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، یا وہ یکلخت ختم ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک جاری ہیں۔ اچھا، پاکستان پہ جو مہربانی ہے وہ مستقل ہو سکتی ہے یا کہ وہ بھی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے؟ لیکن ٹرمپ صاحب ایک متلون مزاج آدمی ہیں۔ اللہ رے تلون، ابھی کیا تھے ابھی کیا ہو، شوخی ہو تو شوخی ہو، حیا ہو تو حیا ہو۔ تو ایسی جو شخصیت ہوتی ہے، وہ سیمابی شخصیت، وہ کبھی بھی بدل سکتی ہے اور کسی بھی بات پہ بدل سکتی ہے۔ دیکھیں نا، مودی کے ساتھ اتنا لمبا ان کا تعلق رہا، 2016 کے الیکشن سے پہلے سے تعلق تھا۔ اس زمانے میں ٹرمپ ٹاور بننے والے تھے ممبئی میں، اور نہ جانے کہاں کہاں بھارت میں۔ اس کے بعد پھر جب وہ اپوزیشن کا دور تھا ٹرمپ کا، تو اس میں بھی ان کا تعلق برقرار رہا۔ تو یہ کو 8-9 سال کا تعلق ہے، اور اس بات پہ وہ ٹوٹا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو کریڈٹ دیا جائے جنگ ختم کرنے کا، پاکستان نے دے دیا، بھارت نے نہیں دیا۔ تو جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک بڑے طاقتور ملک کا لیڈر بچوں کی طرح ناراض ہو جائے، اور پھر آپ دیکھیں نا انہوں نے نوبل پرائز کے معاملے میں جو کیا، یعنی جب آپ اور میں 7-8-9 برس کے تھے تو شاید کبھی ایسا ہوتا ہو کہ ہمارا کوئی بھائی یا ہمارا کوئی کزن کہے کہ تمہیں کیسے انعام مل گیا، وہ انعام مجھے دے دو، اور ہم ان کو دے دیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ذرا بالغوں کی بات نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے جس طریقے کے ساتھ وینیزویلا کی اپوزیشن کی لیڈر مچادو سے نوبل پرائز لیا ہے، وہ ایک غیر متوازن شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ تو ایسی شخصیت کے اوپر بھروسہ کرنا، میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے تو قطعاً مفاد میں نہیں۔ تو جو ان کی تعریفیں پاکستان کے بارے میں ہیں، ان پہ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ کوئی بھلائی کر دیں پالیسی کے اعتبار سے تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ انہوں نے ٹیرف نہیں لگائے بہت زیادہ پاکستان پہ، پاکستان کے لیے مثبت ہے۔ لیکن اگر ان ٹیرفز کے نہ لگنے کے بعد بھی پاکستان اپنی جو برآمدات ہیں امریکہ کو وہ بہت زیادہ بڑھا نہیں سکے، تو پھر یہ تعلقات میں کوئی مفید بات نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان پر بہت زیادہ اعتماد کرنا، ان پر بہت زیادہ اعتبار کرنا، اور ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرنا، یہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف جنگ کا کریڈٹ نہ دینا ہی صرف ریزن تھا؟ روس کے ساتھ تجارت ایک اور ریزن نہیں تھا، اور ایران کے ساتھ اس کی تجارت؟ جی، ایران اور روس کے ساتھ تجارت کے اوپر تو ناراضگی ٹرمپ سے پہلے سے چل رہی تھی، لیکن اس کے اوپر ان کے درمیان ہمیشہ ایک بات چیت بھارت کے اور امریکہ کے درمیان رہتی تھی۔ اور اب خود ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے بڑی حد تک روس کا سے تیل لینا بند کر دیا ہے۔ کیا ہے یا نہیں، یہ بات ابھی ویریفائی نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے، جب ہوگی تبھی بات کی جا سکے گی۔ لیکن دیکھیے، تجارت کے معاملے میں بھی دوسرے ملکوں کو دھمکیاں دے کر ان کی تجارت کے پیٹرنز بدلنا جو ہے، یہ کوئی تاریخی طور پر کامیاب تجربہ نہیں ہے۔ اس میں بالآخر پھر فوجوں کو شامل کرنا پڑتا ہے، لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو نوآبادیاتی دور تھا، اس میں برطانیہ اور بعض یورپی ممالک ایسا کرتے تھے کہ لوگوں کو دھمکی دیتے تھے کہ تم اس سے چیز نہ خریدو، ہم سے خریدو، اگر ہم سے نہیں خریدی۔ لیکن پھر ان کو اپنی فوجیں اتارنی پڑی بہت ساری جگہوں پہ، اور کئی جگہوں کے اوپر قبضے بھی بالآخر اسی وجہ سے ہوئے کہ جو شرطیں ان کی تھیں تجارت کے معاملے میں پوری نہیں ہوئیں۔ تجارت کا جو دنیا کا اصول ابھرا ہے پچھلے
کئی برس میں وہ یہی ہے کہ ہر ایک کو وہاں سے چیز خریدنے کا موقع حاصل ہونا چاہیے جہاں سے اس کو اچھی قیمت کے اوپر چیز ملے۔ رہ گئیں سینکشنز، تو سینکشنز یقیناً کسی کو نہیں توڑنی چاہیے، اور بھارت نے، میرا یہ خیال ہے کہ احتیاط کی تھی اس میں، سینکشنز کو سرکموینٹ کیا تھا، سینکشنز کو توڑا نہیں تھا۔ لیکن وہ بات اتنی بڑی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اور بہت سارے ممالک کے معاملے میں یہ چیز برداشت کی ہے۔ اگر جھگڑا روس سے ہے تو پہلے روس پر تو کوئی پابندیاں لگائیں نا۔ روس کے خلاف تو بولتے ہوئے ٹرمپ صاحب کی زبان رکتی ہے، وہ تو پوٹن کی ہمیشہ تعریف ہی کرتے نظر آتے ہیں، آج تک انہوں نے ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اس روس کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے مودی صاحب سے ناراضگی ہو گئی، یہ میرا خیال ہے کہ ذرا مبالغہ آمیز ہوگا۔ اصل بات وہی ہے کہ ان کو کریڈٹ نہیں ملا۔ دو چار دفعہ جب مودی صاحب کو انہوں نے حکم دیا کہ مجھے کال کرو تاکہ میں دنیا کے سامنے کہہ سکوں کہ میری تمہاری بات ہو گئی، تو انہوں نے کال نہیں کیا۔ دو دفعہ انہوں نے بلایا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کینیڈا میں G7 کی کانفرنس ہو رہی تھی، اس موقع کے اوپر ٹرمپ صاحب نے دعوت دی کہ آپ واشنگٹن سے ہوتے ہوئے چلے جائیں۔ مودی صاحب نے کہا نہیں، وہ میرے ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں، حالانکہ انتخابات ابھی دور تھے، میں اس کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ ایک اور موقع بھی ایسا تھا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہو رہی تھی، ان کو توقع تھی کہ وہ اس میں آئیں گے، لیکن مودی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس میں نہیں جائیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کے معاملے میں جب کبھی بھی یہ محسوس ہو کہ ایک بڑا ایشو اور ایک چھوٹا ایشو دونوں ہیں جن کے اوپر ناراضگی ہو سکتی ہے، تو زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب چھوٹے ایشو کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں اور چھوٹے ایشو کی وجہ سے یہ خوش۔ جو انڈیا کی چابہار سے دستبرداری ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھی امریکی دباؤ کا نتیجہ ہے، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے خطے میں؟ دیکھیں، یہ جو چابہار سے دستبرداری ہے، یہ کئی برس سے اگر آپ کو یاد ہو تو بات چل رہی تھی۔ یہ اوباما صاحب کے زمانے میں بھی امریکہ نے کہا تھا کہ آپ چابہار میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ انہوں نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ ایران پاکستان وہ جو پائپ لائن کی بات چل رہی تھی کہ آپ وہ نہ مکمل کریں، اور بھارت کو کہا تھا کہ آپ چابہار سے دستبرداری اختیار کریں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک مستقل پالیسی امریکہ کی رہی ہے، اور بھارت نے بھی اس پہ پھر مختلف قدم اٹھا اٹھا کے ایک ایک سٹیپ لے کے پیچھے ہٹے ہیں، تاکہ ان کے مفادات بھی مکمل طور پہ ختم نہ ہوں، چابہار کی پورٹ قائم بھی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر اس بات کا ذمہ نہ آئے کہ چابہار کی پورٹ میں وہ مستقل طور پر شامل ہیں۔ اچھا، مڈل ایسٹ میں امریکہ کا جو پلان تھا فلسطین سے متعلق، آپ کو وہ پلان کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی جو بورڈ انہوں نے بنا دیا ہے اس کو تو اسرائیل نے بھی مسترد کر دیا۔ دیکھیں، اس بورڈ میں بہت سے افراد میرے ذاتی جاننے والے ہیں جن کو ہائی ریپریزنٹیٹو بنایا گیا ہے، میں انہی کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں گزشتہ 2-3 برس سے۔ اس بورڈ کے اندر سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اگر عربوں کے جو یعنی معاملات ہیں اس کے نقطہ نظر سے بورڈ بنایا جائے تو اسرائیل ناراض ہوتا ہے، اسرائیل کو کی خوشنودی کے لیے بورڈ بنایا جائے تو عرب ناراض ہوں گے۔ یہ وہ گتھی ہے جو سلجھانا اسی وقت ممکن ہے جب ٹرمپ یا کوئی بھی امریکی صدر یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں ایک اینڈ گیم کے طور پر، آخری منزل کے طور پر ایک فلسطینی ریاست بنوانی ہے۔ جب تک وہ یہ نہیں کہتے، جب تک وہ اس پر آمادہ نہیں ہوتے، تو یہ کھیل چلتا رہے گا۔ کبھی وہ تھوڑا سا دکھائیں گے کہ ہم نے فلسطینیوں کے لیے یا عربوں کے لیے فلاں قدم اٹھا لیا، اور کبھی یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ چیز اسرائیلیوں کے لیے کر لی۔ مفادات ان کے اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کا جو اثر و رسوخ ہے امریکہ کے سیاسی نظام میں، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ اس حد تک تو اچھا ہے کہ غزہ میں کچھ جنگ بندی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں انسانی جو یعنی انسانی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ غزہ میں واپس آنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن کیا جتنا بڑا پلان ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیان کر رہے تھے وہ روبہ عمل ہو سکے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑے سخت مقامات آئیں گے، کبھی اسرائیل اور کبھی فلسطینی اور کبھی دوسرے عرب ممالک ان کی پالیسیوں اور اقدامات سے خوش نہیں ہوں گے، اور وہ اپنی مرضی پوری طرح منوا نہیں سکیں گے۔ دیکھیں، یہ جو طاقت ہے نا، جی، اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی نہ کبھی یہ استعمال کر کے دکھانی پڑتی ہے، ورنہ صرف طاقت کے بل کے اوپر آپ دھمکا کر اگر کام چلانا چاہتے ہیں تو وہ گاڑی اس طرح چلتی نہیں۔ اور ٹرمپ اس مخمصے میں ہیں
کہ انہوں نے ایک طرف امریکی عوام سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں امن کا صدر ہوں، میں امریکہ کو جنگوں سے نکالنے والا صدر ہوں، اور میں امریکہ کو رجیم چینج اور ایسے کھیلوں میں نہ ڈالنے والا صدر ہوں، اور دوسری طرف عالمی طور پر ریلیونٹ رہنے کے لیے ان کو ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں جن میں امریکہ اپنی بات صرف اس وقت منوا سکتا ہے جب طاقت کا تھوڑا بہت وہ مظاہرہ کرنے کو تیار ہو۔ اچھا، عرب ممالک کا ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے بعد اب خود دو عرب ممالک کا یمن کے معاملے پہ کشیدگی ان کے درمیان پیدا ہوئی، یو اے ای اور سعودی عرب کے مابین، تو آپ کو وہ قضیہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کہ نہیں، دونوں اس کو سنبھال لیں گے؟ دیکھیں، سنبھال لیں گے یا نہیں یہ تو کہنا ذرا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دونوں کی ضرورت یہی ہے کہ سنبھال لیں۔ جی دونوں دونوں کا ایک پرانا یعنی اتحاد ہے، دونوں کی معیشتوں میں بہت زیادہ دونوں کی معیشتیں بہت منسلک ہیں، اور یہ جو عرب خلیج عرب کے ممالک ہیں، ان سب کے درمیان ہارمنی یا ان کے درمیان مفاہمت، ان سب کی ضرورت ہے، ورنہ خام خواہ پورا ایک بیلنس جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ سمجھنا، اور بعد اس معاملے میں یہ ذہن میں رہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی دونوں کے اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی اب دونوں نے معاملات ٹھیک کر لیے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ایک کے کھلے تعلقات ہیں، ایک کے چھپے تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ ایک کا اتحاد ہے، دوسرے کے مراسم ہیں۔ تو اس لیے ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محاذ آرائی کریں۔ اور آپ دیکھیں، جب سعودی عرب نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ جنوبی یمن میں اپنی موجودگی رکھیں، تو اب 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر متحدہ عرب امارات نے اپنے وہاں موجود سپاہی اور اہلکار ہٹا لیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب کو بھی اس سے یہ پیغام ملنا چاہیے تھا کہ متحدہ عرب امارات آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اب اگر کوئی ایسی صورتحال بنی جس کے نتیجے میں کشیدگی آگے بڑھی، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ دوسرے عرب اور مسلم ممالک کو آگے بڑھ کر اس کشیدگی کو کم کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے ذکر کیا پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کا، تو جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اب ترکی نے بھی اس میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی ہے۔ آپ کو یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا اور اس کے ایک مضبوط اتحاد کی شکل اختیار کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، ہر ایک کے مفادات اس میں ذرا مختلف ہیں۔ پاکستان کا تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ پاکستان کو وسائل کی کمی رہتی ہے، سعودی عرب کے پاس وسائل ہیں، اور پاکستان کے لیے بہت سارے جو دفاعی ہتھیار وغیرہ ہیں ان کو بنانے میں آسانی ہو جائے گی اپنے ہاں ہی اگر سعودی انویسٹمنٹ آ جائے۔ ترکی کے پاس ٹیکنالوجی ہے کچھ چیزوں کی، مثلا ڈرونز وغیرہ کی، وہ بناتے بھی ہیں۔ تو اگر یہ سہ فریقی اتحاد بنا تو یہ پروڈکشن جوائنٹ پروڈکشن ہو سکے گی، لیکن اس میں پھر ایک مسئلہ آئے گا، پاکستان چاہے گا کہ پروڈکشن ہمارے ہاں ہو، ترکی چاہے گا کہ پروڈکشن ہمارے ہاں ہو، سعودی عرب تو اینڈ پروڈکٹ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو اتحاد ہوتے ہیں ملکوں کے، اس میں ہمیشہ وہ کچھ حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے، کچھ مسئلے ہوتے ہیں جس میں مفادات کا تھوڑا بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ بات چیت کہاں تک آگے بڑھتی ہے، اور خود ترکی کی اندرونی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ترکی کے وسائل کی پوزیشن کیا رہتی ہے، کیونکہ ترکی کی معیشت کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا رہا ہے پچھلے 2-3 برس میں۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو کچھ مزید اہم موضوعات پہ بات ہوگی حسین حقانی صاحب سے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ممتاز دانشور اور مصنف جناب حسین حقانی صاحب۔ حسین حقانی صاحب، پاکستان ایک طرف چین کا قریبی پارٹنر ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور دوسری طرف آج کل امریکہ بھی اس سے خوش نظر آتا ہے، تو کہیں پاکستان نے چین کے ساتھ ڈیلنگ میں کچھ کمپرومائزز کر لیے ہیں یا کہ نہیں؟ امریکہ کو یہ کسی اور وجہ سے گوارا ہے کہ چین کے ساتھ بھی اس کی قربت رہے؟ میرا خیال ہے اس وقت دونوں کو گوارا ہے
کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ قربت رہے اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ رہے۔ دیکھیے، پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ٹیک اوور کرنا ایک مہنگا کام ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ٹرمپ پیسے نہیں لگانا چاہتے بین الاقوامی تعلقات کے اوپر۔ انہوں نے دفتر خارجہ میں بہت افرادی قوت کی کمی کی ہے، USAID کو بالکل بند کر دیا ہے، وائس آف امریکہ وغیرہ جو پہلے امریکہ کے انسٹرومنٹس تھے انٹرنیشنل افیئرز میں اثر انداز ہونے کے، وہ سب ختم کر دیے ہیں۔ CIA کو بھی بہت حد تک محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسی کیفیت کے اندر کسی بھی ملک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی کاسٹ برداشت کرنا، جو اس کا خرچ ہے وہ برداشت کرنا، وہ نہیں چاہتے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پاکستان کی چین کے ساتھ رہی۔ یہ ٹرمپ صاحب کا موقف ہے۔ امریکہ کا جو پورا نظام حکومت ہے، جو ان کا جس کو آپ ان کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اس کی سوچ الگ ہے، لیکن ٹرمپ کی سوچ فی الحال یہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کے لیے ممکن بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ اچھا، دوسری طرف وہ ہر ملک کے ساتھ معاشی مفاد ڈھونڈ رہے ہیں، اور پاکستان ایک بڑا ملک ہے، اور اگر کوئی معاشی مفاد وہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، چاہے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر پاکستان میں تیل ہے تو ہم وہ تیل ہم نکالیں گے۔ امریکی آئل کمپنیوں نے ان کو سمجھایا ہے کہ اس وقت اتنا آسانی سے تیل پاکستان میں نہیں دریافت ہونے والا، ہم نے بہت سال کوشش کر کے دیکھ لیے، اس لیے وہ بات آگے نہیں بڑھی۔ لیکن دوسری طرف کرٹیکل منرلز کی بات ہے، وہاں پہ بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ 3 برس کا جو ٹرمپ کا دور ہے، اس میں تو پروجیکٹس مکمل نہیں ہو جائیں گے، لیکن ٹرمپ اور ان کے دوست احباب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے پروجیکٹس ہوں اور اس میں ان کو حصہ ملے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ کی کا طریقہ حکومت ہے، وہ تیسری دنیا کے ممالک سے ملتا جلتا ہے۔ امریکہ میں عموماً ہوتے تھے بڑے سخت قواعد، جن کو کہا جاتا تھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ آپ کے ذاتی مفادات اور ریاستی مفادات، ان کے درمیان بہت فرق رہنا چاہیے، کہ آپ اپنی ذاتی معیشت کو بہتر نہ کر رہے ہوں، پیسے نہ کما رہے ہوں۔ ٹرمپ اور ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں، ان میں اس معاملے میں ذرا سی حیا کا بالکل فقدان ہے۔ تو ٹرمپ کے جو مشرق وسطیٰ کے مشیر ہیں، ان کے بیٹے ہمارے ہاں تجارت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان میں ایک دلچسپی ہے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف چین کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کا اگر کوئی اسٹریٹجک یا تصویراتی نقطہ نظر ہے تو وہ یہ ہے کہ بھارت اس کا ایک بہت بڑا مخالف ہے، اس کا دشمن ہے۔ تو اگر بھارت دشمن ہے تو بھارت کے مقابلے میں تو پاکستان کو چین کی اور چین کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ چین کو یہ فائدہ ہے کہ ایک ملک ہے بڑی فوجی طاقت رکھنے والا، وہ اگر بھارت کے ساتھ اس کی کشیدگی رہتی ہے تو بھارت کے پاس اتنی فوج فارغ نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت چین کی سرحد پر اس کو لگا سکے۔ اگر پاکستان اور بھارت میں امن ہو جائے تو پھر تو 3-4 لاکھ فوج فارغ ہو جائے گی بھارت کی، جو کہ چین کی سرحد پر لگائی جا سکے گی۔ تو چین کے بھی پاکستان کے ساتھ تصویراتی مفادات ہیں، پاکستان کے چین کے ساتھ، اور جو سمجھدار لوگ ہیں امریکہ میں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تصویراتی جو مفادات ہیں یہ ختم نہیں ہونے والے۔ تو اس لیے جس کو کہیے آپ ٹیکٹیکل لیول پر یا ٹرانزیکشنل لیول پر وہ تعلقات قائم کرنے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات زیادہ مفید ہیں پاکستان کے لیے۔ اور اچھی بات ہے کہ جو کشیدگی بیچ میں ہو گئی تھی، خواہ مخواہ پاکستان پہ روز روز تنقید ہوتی تھی، پاکستان کے اوپر مختلف قسم کی پابندیوں کی بات چیت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بھارت کو کے لیے ممکن تھا کہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف مختلف قسم کے اقدامات کرانے کی کوششیں کر سکے، وہ تھوڑے عرصے کے لیے رک گئے ہیں۔ تو یہ چین کے ساتھ تعلقات پر اثر انداز ہونے والی بات مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہی، اور میرا خیال ہے چین کی قیادت، جو کہ 1-2 سال کے بارے میں نہیں سوچتی بلکہ دہائیوں کے بارے میں سوچتی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ دہائیوں کے حساب سے معاملہ ان کا ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ان کا تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ معاملہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور انڈیا میں مودی پہ بہت زیادہ اندرونی محاذ پہ بھی دباؤ ہے، اور تانے ان کو ملتے ہیں، پاکستان کی طرف سے بھی روز ان کو تانے ملتے ہیں، ادھر سے ٹرمپ صاحب جو ہے ان کی زخموں پہ نمک چھڑکتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی پھر کوئی جنگ کا ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جنگ کا ایڈونچر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے اور بعض اوقات مہنگا پڑتا ہے۔
اور یہ یاد رکھیے کہ ایک جنگ کا ایڈونچر اگر پھر ہو تو اس کے نتیجے میں اگر کسی قسم کی یعنی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے یا مقاصد پورے نہ ہوں یا صرف جس کو کہتے ہیں پرسپشن اس کی سطح پر یہ تاثر قائم ہو کہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ہر صورت میں ان کو سیاسی نقصان ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو پاکستان کو نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، فوری طور کے اوپر کسی قسم کی عسکری کارروائی شاید نہ کریں، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے ایک مشکل پیدا کر لی ہے۔ انہوں نے ایک سٹانس لے لیا ہے، ایک موقف اختیار کر لیا ہے کہ اگر بھارت میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور بھارت ہر بار یہی کہتا ہے کہ وہ پاکستان سے اس کا کوئی نہ کوئی کھرا ملتا ہے، تو ہم اس کے اوپر اقدام ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ جناب حسین حقانی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔